मुझे शुरू से ही अपने आप को फिट रखने का और अपनी बॉडी बनाने का बहुत शौक़ था। मैंने कभी तो जिम ज्वाइन कर लेना, लेकिन कभी कभार जब मैं जिम की फ़ीस अदा नहीं कर सकता था तो अपने घर में ही मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग का सामान तैयार कर रखा था, जो कि मैंने अपने छत वाले कमरे में रखा हुआ था। मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता, बहुत मेहनत करता। मेरी बॉडी अच्छी खासी बन चुकी थी, जो भी देखता तारीफ़ किए बिना ना रह सकता। एक दिन मैं एक पार्क में बैठा सिगरेट पी रहा था। पार्क की वो जगह सड़क के करीब मौजूद थी। मेरे करीब एक गाड़ी आके रुकी। वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, जिसके काले स्याह शीशे थे। एक शीशा नीचे उतरा। अंदर से एक आदमी ने मुझे अपनी तरफ इशारा करके बुलाया। मैंने इधर उधर देखा। उसने दोबारा कहा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, यहाँ आओ। मैं उठा और उसके पास चला गया। मेरी कद काट काफ़ी अच्छा था, तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा मेरा कद है। मुझे उस शख्स ने कहा, क्या तुम मेरे लिए नौकरी करना चाहोगे? मैं जो कि जॉब की तलाश में था। मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने फ़ौरन से पूछा, जनाब क्या आप मुझे जानते हैं? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी कदो-कामत देख के लगता है मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे लिए नौकरी करना पसंद करोगे? मैंने कहा, सर क्या जॉब है? उसने कहा, मेरा एक फार्म हाउस है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करो। अगर तुम राज़ी हो तो तुम्हें मैं महीने के 50,000 रुपये दूंगा। मेरे तो सुन के होश उड़ गए। उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कल मेरे से रब्ता करना, अगर तुम्हें जॉब पसंद आई तो तुम जॉब कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हैं तो अल्लाह पाक उन्हें हल फरमाए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो मुकम्मल देखा करें बराए मेहरबानी। नए यूट्यूबर्स को आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आपके कुछ मिनट अगर आप दे देंगे तो उसका आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं शायद उनका आपके 5-10 मिनट की वजह से बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अदीम है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैंने उस शख्स के दिए हुए कार्ड पे गौर से देखा तो उसके ऊपर उसका नाम साहिल मलिक लिखा हुआ था। मैंने अब उसके कहने के मुताबिक अगले दिन सुबह 11-11:30 बजे नंबर पे कॉल मिला दी। बेल जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन आंसर नहीं किया। मैंने थोड़ी देर के बाद दोबारा से कॉल मिलाई तो आगे से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई नींद में हो। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने आगे से कहा, कौन हो जिसने मेरी नींद ख़राब करने की जुर्रत की? मैंने कहा, सर आपने मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था अगर तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है तो मेरे से रब्ता कर लेना। उसने कहा, मैंने कब दिया था तुम्हें कार्ड? फिर मैंने उसे वो पार्क वाली जगह बताई। उसे याद आ गया। उसने कहा, हाँ ठीक है, आज शाम को मेरे फार्म हाउस से आ जाना और ब्लैक कलर की पैंट शर्ट अगर तुम्हारे पास है तो पहन के आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तकरीबन रात को 9:30 बजे उसके कहने के मुताबिक उसके फार्म हाउस पे दिए गए पते पे पहुंच गया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मेरे से पहले वहाँ पे बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। लगता था बहुत ही कोई अमीर और रईस इंसान है। अभी जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरे सामने 2 सिक्योरिटी ऑफिसर आ गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैंने वो कार्ड जैसे ही उनके सामने किया, वो फ़ौरन से पीछे हट गए जैसे ही उन्होंने कोई सांप देख लिया हो। मैंने कहा, मुझे साहिल मलिक साहब ने अपना कार्ड दिया था, उन्होंने मुझे बुलाया है। उन्होंने मुझे बाकायदा सलूट मारते हुए कहा, सर आप इस तरफ जाके राइट जाने दाएं जाने मुड़ जाएं, साहिल साहब आपको आगे मिल जाएंगे। मैंने उनके कहने के मुताबिक वो रास्ता इख्तियार किया और आगे जाके देखा तो साहिल मलिक अपने खूबसूरत लिबास में मलबूस लोगों से घुल मिल रहा था। मैंने थोड़ी दूर जाके खड़े हो गया और उसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो फ्री हुआ तो मैं फ़ौरन उसके पास पहुंच गया। मैंने बड़े अदब और एहतराम से सलाम किया। मैंने कहा, सर मैं हाज़िर हूँ, ये आपने मुझे कार्ड दिया था, अगर आपको याद हो। उसने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। उसने कहा, हाँ मुझे बिल्कुल याद है, देखो ये मेरा फार्म हाउस है, मैं प्राइवेट पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तुम्हारे कदो-कामत देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे ख्याल में तुम यहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं
ہلہ گلا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، تو یقیناً لڑائی جھگڑے ہونے کے خطرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ میرا فارم ہے اور میں پارٹی آرگنائزر ہوں، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری جگہ پہ کسی قسم کا کوئی ہلہ گلا اس حد تک بڑھ جائے کہ اس میں بد امنی اور بد نظمی کا ڈر ہو۔ اس لیے مجھے تم جیسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا تم اس جگہ پہ نوکری کرنا چاہو گے؟ تمہیں ہفتے میں صرف 2 یا 3 دن یہاں پہ آنا پڑے گا، باقی تم چاہو تو دن میں کوئی نوکری کر لو یا چاہے تو فری رہو۔ تمہیں میں اس کی خطیر رقم یعنی 50,000 روپے دیا کروں گا، اور جس رات کو تمہاری ڈیوٹی ہوا کرے گی اس رات اگر تم شراب نوشی کرنا چاہو تو اپنی شفٹ کے بعد وہ بھی کر سکتے ہو، ڈرگز اگر لینا چاہو تو ہم تمہیں وہ بھی دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات کھانا جس حد تک چاہو تم کھا سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا جناب نہ تو میں ڈرگز لیتا ہوں نہ ہی شراب نوشی کی مجھے عادت ہے، ہاں کھانا ہر انسان کی طرح میں بھی کھاتا ہوں، اگر آپ میری شفٹ کے بعد مجھے کھانا دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تو جناب میں اپنی نوکری کب سے شروع کروں؟ ساحل نے کہا جیسے تم دیکھ رہے ہو یہاں پہ بہت سارے تعداد میں لوگ موجود ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پارٹی شروع ہو جائے گی اور یہ پارٹی رات گئے تک جاری رہتی ہے، بلکہ اگر پوچھو تو صبح کے 4-5 تو بچ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میری ڈیوٹی کہاں ہوگی؟ اس نے کہا تمہارا کام ہے پورے فارم ہاؤس کا چکر لگانا، تمہارے ساتھ 5 اور بھی لوگ ہوں گے جن کو میں تمہارے انڈر دیتا ہوں، یہ بھی آج ہی آئے ہیں۔ سب لوگوں کو بلا لیا گیا، انہیں کہا گیا یہ تمہارا سیکیورٹی سپروائزر ہے، تمہیں اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ عرصہ پہلے میں نے سیکیورٹی کے متعلق ایک کورس کیا ہوا تھا، تو مجھے سیکیورٹی کے بارے میں تمام معلومات تھیں۔ میں نے ساحل کو جب یہ بتایا تو وہ سن کے کافی خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں تو ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ان نوجوان لڑکوں کو بتا بھی سکتے ہو کہ سیکیورٹی کیسے کیسے کرنی ہے۔ میں نے ان میں سے 2 لوگوں کو گیٹ پہ کھڑا کر دیا، 2 کو بہت بڑا جو لان تھا اس کے ارد گرد اور 2 کو تھوڑا سا آگے، اور خود ہاتھ میں وائرلیس پکڑ کے پورے فارم ہاؤس کا کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ پہنچ جاتا۔ شہر کے امیر رئیس لوگ وہاں پہ فن کرنے آتے تھے، وہاں پہ خوبصورت نوجوان لڑکیاں، لڑکے، بلکہ اگر سچ پوچھیں 50-55 سال کے مرد حضرات بھی موجود تھے اور تھوڑی سی بڑی عمر کی خواتین بھی موجود تھیں۔ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ میں پرائیویٹ پارٹی پہ آیا تھا۔ میں کافی حیران تھا کہ کیا ان کے گھر والے انہیں روکتے نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے مرد اور عورتیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے گناہ کے کام سر انجام دے رہے ہیں؟ خواتین کے لباس کافی چھوٹے تھے اور مرد ان سے چپک رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کے مجھے کافی حیرت ہوئی، کیا یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے؟ لیکن شاید اس سے زیادہ بھی ہو رہا تھا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ امیر لوگوں کے چونچلے تھے، ہمارا اس سے کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرا کام تھا یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا، اس کے لیے مجھے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے تھے، جو کہ میں کر رہا تھا۔ آج کی نائٹ شفٹ تقریباً 3:30 بجے مکمل ہوئی۔ میں نے اور میرے تمام سٹاف نے کھانا کھایا، کھانا بڑا لذیذ تھا، کافی قسم کے پکوان پکے ہوئے تھے۔ ساحل مجھے اینڈ میں ملا جو کہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے کہا تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنی جیب سے 4-5 ہزار والے نوٹ نکالے، اس نے کہا یہ رکھو اور موج مستی کرو، تم دوبارہ کل آ جانا کیونکہ دوبارہ یہاں پہ کل پارٹی ہے۔ وہاں پہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار پارٹی ہوا کرتی تھی۔ میں ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے وہاں پہ پہنچ گیا۔ آگے جا کے دیکھا تو پارٹی جاری تھی لیکن ابھی اپنا عروج نہیں پکڑا تھا، لوگ آ رہے تھے، ڈانسنگ فلور پہ جا رہے تھے۔ ایک گولی جو کہ بہت مشہور ہے وہ لے کے لوگ ڈانس کرتے تھے اور ساری رات ڈانس میں لگے رہتے تھے، کچھ شراب میں مشروب تھے، کچھ سگریٹ کے ذریعے ڈرگز لے رہے تھے۔ میں کبھی کبھار سادہ سگریٹ پی لیا کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے شراب نوشی اور ڈرگز سے میں نے ہمیشہ دوری اختیار کر رکھی تھی۔ وہ رات بھی گزر گئی، اس کے بعد اب اگلی رات کا آج میری ڈیوٹی کی تیسری رات تھی۔ آج کی پارٹی نسبتاً جلدی ختم کر دی گئی کیونکہ اگلا دن سوموار کا تھا، بہت سارے لوگوں نے اپنے دفتروں میں اور تعلیمی اداروں میں واپس جانا تھا۔ آج کی پارٹی رات کو 1:30 بجے ختم کر دی گئی۔ اب آتا ہے اگلا ہفتہ۔ میں اگلے ہفتے اپنی ڈیوٹی پہ معمول کے مطابق پہنچ چکا تھا، ڈیوٹی سر انجام دی، کھانا کھایا اور گھر واپس آ گیا۔ ہفتے کی رات مجھے ساحل نے کہا تھا تم ذرا جلدی آ جانا،
یہاں پہ تم نے سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے ہیں، آج میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب جیسے آپ کا حکم۔ میں وہاں پہ پورے 9 بجے پہنچ گیا۔ آگے دیکھا تو ساحل اپنے کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ساحل ملک نے اشارہ کر کے مجھے اپنی جانب بلایا۔ وہاں پہ 2 لڑکے اور 3 نوجوان خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جنہوں نے کافی چھوٹا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ساحل نے کہا یہ میرے خاص مہمان ہیں، ان کا تم نے بہت سارا خیال رکھنا ہے، ان کے قریب ہی رہنا، انہیں جس قسم کی چیز کی ضرورت ہو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے ان کو مہیا کرنی ہے۔ میں نے کہا سر جو آپ کا حکم۔ آج کی رات پارٹی بہت عروج پہ تھی، لوگ ناچ گا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، پل لے کے ڈانس کر رہے تھے اور ڈرگز میں مصروف تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ساحل کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے کہا شاید کہیں بیٹھا شراب نوشی یا ڈرگز لے رہا ہوگا۔ میں نے اپنی معمول کے مطابق گشت کی، پورے فارم ہاؤس کا چکر لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے سیکیورٹی آفیسر سے تمام معلومات پتہ کرتا رہتا۔ سب مجھے بتاتے کہ جناب یہاں پہ سب پرامن طریقے سے اپنا ہلہ گلہ کر رہے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایک سیکنڈ سٹاف سے پوچھا کیا تمہیں ساحل ملک صاحب کہیں نظر آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب، پچھلے گھنٹے سے میں نے انہیں کہیں نہیں دیکھا۔ خیر میں نے سوچا اندر جا کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن ساحل مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ یہاں کا آرگنائزر تھا اور اس فارم ہاؤس کا مالک تھا، اس کا یہاں ارد گرد ہونا بہت ضروری تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ اوپر کافی کمرے تھے جہاں پہ مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ میں اوپر والی بلڈنگ میں تمام کمروں کا جائزہ لیتا رہا۔ وہاں پہ کچھ جگہ لوگ موجود تھے جو کہ اپنے کام میں مصروف تھے، کچھ ڈرگز لے رہے تھے، کچھ ڈانس کر رہے تھے اور ساحل کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میں تیسری منزل پہ پہنچا تو مجھے ایک کمرے سے روشنی نکلتی نظر آئی۔ یہ روشنی قطعی طور پہ بلب کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندر آگ جل رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہیں اوپر آگ تو نہیں لگی ہوئی۔ میں چپکے وہاں پہ پہنچا، چھپ کے دیکھا تو ساحل ملک عجیب و غریب حالت میں وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک خوفناک قسم کی مورتی تھی، دکھنے میں وہ شیطان کی مورتی معلوم ہوتی تھی۔ ساحل نے اورنج کلر کی نارنگی رنگ کی دھوتی باندھی ہوئی تھی جبکہ اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پہ عجیب و غریب گندے قسم کے نقش و نگار کیے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ جوڑے شیطان کے سامنے بیٹھا اس کی عبادت کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کے کافی خوفزدہ ہوا، آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا اور 2 لڑکیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے وہاں پہ لے آیا گیا۔ یہ وہی 2 لڑکیاں تھیں جو شام کو میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن تیسری لڑکی کا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون تھی۔ یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے سن کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان 2 لڑکیوں کو نیچے لٹا دیا گیا اور ان کو بے لباس کر دیا گیا۔ پہلے انہیں بری طرح زد و کوب کیا گیا، ان کی چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دی گئی تاکہ ان کی چیخ سن کے کوئی بھی اوپر نہ آ جائے۔ اوپر کوئی آتا بھی کیسے، یہاں پہ لوگ بدمست تھے، شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے، پل لے کے ڈانس کر رہے تھے اور ڈرگز میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگلی بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بات بہت ہی خوفناک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بجلی کے کرنٹ لائے گئے اور ان لڑکیوں کو لگائے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر گئیں۔ یہ سب دیکھ کے میری روح لرز گئی۔ میں نے ایک دفعہ سوچا آگے بھاگ کے ان کی جان بچاؤں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے نہیں تھا پتا ساحل یہ کیا کالا دھندا یہاں پہ سر انجام دے رہا ہے۔ آج مجھے جلدی جانا تھا لیکن اب ایسی سچویشن پیدا ہو چکی تھی کہ میں وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر میں تھوڑی دیر بعد اور دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل اٹھا۔ اس کی آنکھیں عجیب و غریب رنگ کی ہوئی تھیں، جیسے اس میں کوئی چڑیل یا کوئی شیطان سما گیا ہو۔ اس کی زبان باہر کی جانب لٹک رہی تھی۔ اس کے بعد ان لڑکیوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ بات آج سے پہلے کسی کو نہیں بتائی، لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے۔ میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے ہل سکتا۔ دیکھتے دیکھتے ساحل نے ان لڑکیوں کے گلوں سے اپنی زبان کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا ان 2 خوبصورت لڑکیوں کا خون پی رہا ہے۔ یہ بدبخت انسان کیا کر رہا تھا مجھے اس چیز کا ہرگز علم نہیں تھا، لیکن یقیناً یہ ایک شیطانی عمل تھا۔ ان 2 نوجوان لڑکیوں کو
نوجوان لڑکیوں کا خون پیتا دیکھ کے مجھے اس پہ شدید غصہ اور نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا میں کس گھٹیا انسان کے پاس نوکری کر رہا تھا۔ یہ تو کوئی ایک جادوگر معلوم ہوتا ہے جس نے 2 نوجوان لڑکیوں کو میری آنکھوں کے سامنے جان سے مار دیا، لیکن بدقسمتی سے میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اب میں نے سوچا میں اس شخص سے جان چھڑاؤں تو آخر کیسے چھڑاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گیا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ساحل وہاں پہ موجود تھا۔ وہ ایسا دکھ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا نہ ہو۔ وہ بالکل ایک نارمل انسان معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی زبان اندر تھی، اس کا چہرہ صاف ستھرا تھا اور اس نے بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا، جیسے ابھی تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکلا ہو، لیکن اس کی شیطانیت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی جانب بلایا اور کہا کیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا یس سر سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے مہمانوں کا تم نے خیال رکھا؟ میں نے کہا جی سر آپ کے مہمانوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور انہیں کسی قسم کی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مہیا کر دی جاتی ہے۔ میں نے فوراً کہا سر آج میرے کزن کی مہندی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے جلدی جانا ہے۔ ساحل نے کہا دیکھو آج پارٹی بہت بھرپور ہے، میں تو چاہتا تھا تم یہاں رکو، خوب ہلا گلا کرو اور کھانا کھا کے جاتے۔ میں نے کہا سر میں بہت ضروری مجھے وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے، ہمارے خاندان کی یہ پہلے شادی ہے، اگر میں نہ گیا تو میرا کزن ناراض ہو جائے گا۔ ساحل نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن اپنے سٹاف سے کہہ کے جانا سیکیورٹی کا جہاں پہ خیال رکھا جائے۔ میں نے دل میں سوچا اب میں تمہیں شاید کبھی نہ ملوں۔ میں وہاں سے سیکیورٹی سٹاف کو ضروری احکامات دے کے وہاں سے ایسا بھاگا کہ دوبارہ مڑ کے کبھی نہ آیا۔ میرے میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ پولیس کو جا کے اطلاع کرتا، کیونکہ یقیناً ایسے لوگوں کے پولیس والوں سے بھی بہت تعلقات ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہاں پہ کچھ 2-3 بڑے پولیس افسران کو بھی ایسی حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ایسے گھل مل رہے تھے جیسے اس کے بچپن کے دوست ہوں۔ میری پولیس کے پاس جانے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ یہ جو میں نے نام بتایا ہے ساحل ملک یہ ایک فرضی نام ہے، اور اپنا بھی نام میں نے فرضی نام بتایا ہے۔ میں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل اپنے سر پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔